अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर तब्दील होने का इंकशाफ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप असल में जंग बंदी के लिए आए थे, लेकिन एन आखिरी लम्हे ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान नहीं किया। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर क्यों अमरीकी ऐवान जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की इस तकरीर के बाद एक बड़े सदमे में हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि यूएई ने अब नए हरम्स खुलवाने के हवाले से एक खौफनाक जो कार्रवाई है ईरान के अगेंस्ट वो डाल दी है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि यूएई अब क्या करने जा रहा है, सऊदीया की जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी क्यों है, और क्या पाकिस्तान अब इस सारे मामले में पाकिस्तान की जो एंट्री है वो होने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर भी इस हवाले से खासा दबाव खासतौर पर अरब कंट्रीज की जानिब से डाला जा रहा है कि आप भी इस मामले में इंटर जो हैं वो हों। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। और आखिर में आपको ये खबर भी दूंगा कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उनको हटाने के लिए एक बड़ी साजिश की जो इतला है या साजिश किए जाने का जो इंकशाफ है वो सामने आया है। सुहेल आफरीदी को क्यों हटाया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात है जी। क्या साजिश की जा रही है वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी वो आपके साथ में शेयर करता चलूं जी कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर तब्दील होने का जो इंकशाफ है वो हुआ है। मुद्दा यूं है जी कि असल में तय ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, वो तकरीर करेंगे और तकरीर में जंग बंदी का जो ऐलान है वो किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एन आखिरी लम्हे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंदी का ऐलान नहीं किया गया। इसीलिए जब उनकी तकरीर भी नशर हुई और उनकी तकरीर में जो कुछ उन्होंने कहा माफ कीजिएगा, उसमें कुछ भी नया नहीं था। सब वही बातें थी, सब रिपीटिशन थी जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही थी। तो असल जो मुद्दा है वो हुआ क्या है, इस हवाले से जी एक जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से ट्वीट की गई है। ये जिमी विर्क के नाम से इनका अकाउंट है जी ट्विटर पर, और इन्होंने एक ट्वीट की है और इस हवाले से एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। ये लिखते हैं जी कि ट्रंप की तकरीर से कुछ घंटे पहले एक रिपब्लिकन दोस्त से बात हुई थी। ट्रंप के सर्कल तक इन्हें रसाई हासिल है। इन्होंने कहा कि अपनी तकरीर में ट्रंप फौरी जंग बंदी का ऐलान करेगा, जबकि मेरा गुमान था कि इसराइल इसे ऐसा नहीं करने देगा। तकरीर के बाद इनका जो मैसेज आया इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो एज इट इज कोट जो है वो आपके सामने जो है वो रखता हूं। उसमें वो लिखते हैं कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। तमाम समझदार लोगों के मशवरे के खिलाफ इसने शैतान याहू के मशवरे पर अमल किया और वो इस पर बुरा असर डाल रहा है। यहां तक कि अक्लमंद लोगों ने इसे बताया कि ये 1970 से भी बड़ा इक्तिसादी बहरान होगा, लेकिन वो ना माना और जंग बंदी से मुकर गया। यानी कि यहां पर खबर यह है कि असल में जो इर्द गिर्द जो अक्लमंद लोग थे ट्रंप के इर्द गिर्द मौजूद, उन्होंने ट्रंप से ये कहा था कि आप जंग बंदी का जो ऐलान है वो कर दें। और एंड पे ये चीजें जो हैं वो कहनी थी ट्रंप ने उस तकरीर में आकर, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड ये हुआ कि ट्रंप ने यहां पर सुनने की बजाय उसने नेतन्याहू की जो बात है वो सुनी और फिर उसके बाद जंग बंदी से वो मुकर गया। इसीलिए आपने जो ट्रंप की तकरीर है वो सुनी होगी या उसके जो पार्ट्स हैं उस हवाले से भी कुछ न्यूज़ वगैरह अगर पढ़ी भी होंगी तो उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो ट्रंप ने कोई नई की हो। वही पुरानी जो बातें थी वो ट्रंप की जानिब से रिपीट की गई, बल्कि इस तकरीर से पहले ज्यादा सख्त बातें कर चुके थे ट्रंप, जिनमें वो नेटो इत्तेहाद को खत्म करने के हवाले से और अरब कंट्रीज को तनहा छोड़ने के हवाले से वो गुफ्तगू कर चुके थे। और उसकी रीजन ये थी जी कि वो ब्लैकमेल करना चाहते थे, पहले नेटो को वो ब्लैकमेल करे ताकि नेटो जो है वो आए इस जंग में हमारा साथ दे। नेटो को कैसे ब्लैकमेल करना कि भाई हम नेटो इत्तेहाद खत्म कर देंगे और रूस के आगे हम आपको डाल देंगे, तो फिर ठीक है आप खुद ही रूस से अपनी जो हिफाजत है वो करते रहें। हालांकि रूस ने थोड़ी कोई जो एडवेंचर है वो करना है यूरोपियंस के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के ऊपर, और दूसरा अरबों को इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है ट्रंप की जानिब से कि भाई इस जंग का सारा जो बिल है वो आप दें, आप जो अरब कंट्रीज हैं वो आप इस जंग का जो बिल है वो दें। यूएई, सऊदीया वगैरह, कुवैत वगैरह या बहरीन वगैरह, इन सबसे कहा जा रहा है कि आप ये जो बिल है वो दें ताकि मैं मेरे जो लोग हैं उनके ऊपर से मैं दबाव हटाऊं और कहूं कि देखें इसका बिल तो उन्होंने दिया है। और उसके बाद जो एक मेरे अगेंस्ट वेव चल रही है उस वेव को भी काउंटर करने के लिए मैं इस हरबे को अपना सकता हूं। और फिर ट्रंप ये भी कहते हैं जी कि हम तो अपना हरम्स को खुलवाए बगैर जा रहे हैं। और जो एक उनका खुफिया प्लान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने जी एक बड़ी कार्रवाई, खुफिया कार्रवाई डालनी थी ईरान में ज़मीनी तौर पर,
اور وہ یہ تھی جی کہ ان کا جو یورینیم تھا اسے انہوں نے ضائع کر دینا تھا یا اسے اپنے ساتھ لے آنا تھا اور فیس سیونگ کے لیے بتانا تھا جی دیکھیں جی ہم نے تو جو ایران میں کارروائی ڈالنی تھی ہم نے وہ کارروائی ڈال دی ہے، اب عرب جو ہیں وہ جانے، ایران جانے اور اسی طرح سے یورپ جانے اور روس جو ہے وہ جانے، وہ آپس میں مسائل حل کرتے رہیں، اور ایک مرتبہ اگر امریکنز جو ہیں وہ عرب کنٹریز سے نکل جاتے ہیں، ان کی بیسز ختم ہو جاتی ہیں، تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اب اپنا جو دفاع ہے وہ خود نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جی یو اے ای کی جانب سے بھی اب ایک بہت بڑی جو کارروائی ہے وہ ڈالی گئی ہے، اور یو اے ای کو خاص طور پر یہ معلوم ہے کہ اگر ایران کو مطلب ہے اس کے جو دانت ہے وہ نہیں توڑے گئے، جو کہ ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کو مکمل طور پر ناکامی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد جو ایران ہے وہ نہ صرف خطے کا چودھری بنے گا بلکہ ہماری طرف بھی آئے گا، ہماری چودراہٹ بھی ختم ہوگی۔ تو اس لیے یو اے ای کی جانب سے ایک بڑی کارروائی ڈالی گئی ہے، اور ایک قرارداد بھی ان کے حوالے سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ یو این میں پیش کریں گے جی کہ ایران کو یہاں پر روکا جائے اور مل کر ہم سارے ابنائے حرمز جو ہیں وہ کھلوائیں۔ اور پھر اس کے بعد یو اے ای کے جو ان کے وزیر پیٹرولیم ہیں ان کی جانب سے بھی ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ابنائے حرمز جو ہے اس کی بندش کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کا جو نقصان ہے وہ ہو رہا ہے، سب آئیں سب مل کر ہمارے ساتھ جو ابنائے حرمز کا رستہ ہے وہ کھلوائیں۔ تو یہ یو اے ای کی جانب سے جو ان کے وزیر پیٹرولیم ہے ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین پاکستان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ہماری سائڈ پر کھڑے ہوں، یہ یو اے ای کی جانب سے، یو اے ای حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے ہم لڑ رہے ہیں ایران کے ساتھ، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ لڑیں، لیکن پاکستان تھوڑی ایران کے ساتھ جو ہے وہ لڑے گا۔ ایون کہ پاکستان کا تو بڑا پازیٹیو رول تھا جو اس نے سعودیہ اور ایران کے درمیان پلے کیا، اور محمد بن سلمان جو ہے وہاں سے کوئی بھی جو ایڈونچر ہے وہ نہیں ہو رہا ایران کے اوپر، حالانکہ دبئی کی جو بیسز ہیں وہ یوز بھی ہو رہی ہیں، اور ایران دبئی کے اوپر بھی جو حملے ہیں وہ کر رہا ہے، بحرین کے اوپر بھی کر رہا ہے، اس کے علاوہ کویت کے اوپر بھی کر رہا ہے، قطر کے اوپر بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ قطر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں اب نہیں ہیں، ہمیں جو ہے وہ آپ علیحدہ سمجھیں۔ اور دوسرا جو سعودیہ ہے، سعودیہ میں بھی امریکن بیسز کے اوپر ظہور ہو رہے ہیں، باقی کسی جگہ پر نہیں ہو رہے، اور اس لیے وہاں سے بھی کوئی جو ایڈونچر ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال جی اسی لیے ٹرمپ نے وہ نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے تھے غالباً محمد بن سلمان کے حوالے سے، کیونکہ وہ شاید ان کی یہ بات نہیں مان رہے تھے جی کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ تو اول بظاہر نظر کیا آ رہا ہے جی ٹرمپ کا پلان کہ وہ ایک فیس سیونگ لے کر ایران سے نکل جائے، اس کے بعد جو عرب ہیں وہ اور ایران آپس میں لڑتے رہیں اور تباہی مچتی رہے، اور جو یورپ ہے وہ ایران کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو ابنائے حرمز کا جو راستہ ہے وہ خود ہی کھلوائے اور خود ہی جو تیل ہے وہ لے۔ اور میں چونکہ نیٹو سے اگر باہر نکلتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ یورپ کو بھی میں اپنے ساتھ اتحادی بنانے میں شاید کامیاب ہو جاؤں۔ تو براڈر اس میں جی یہ ایک جو بڑی جو کاروائی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اس طرف جو چیزیں ہیں یا اس طرف کی جو پلاننگ ہے وہ ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے جی یو اے ای کے حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے، اور یہ ابھی کنفرم خبر نہیں ہوئی، بہرحال سوشل میڈیا پر یہ فلوٹ کر رہی ہے کہ یو اے ای نے پاکستان کو جو ویزاز ہیں وہ اب نہیں دے رہی، ایون کہ وزٹ ویزا بھی نہیں دیے جا رہے۔ تو اگر یہ خبر درست ہے تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہو سکتی ہے کہ دباؤ ڈالا جائے کہ آپ کے ملین آف پیپل جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، ان کا روزگار یہاں لگا، تو ہم سب کو نکال دیں گے یا مزید آپ کو جو ویزے ہیں وہ نہیں دیں گے۔ تو اس سے بھی ایک معاشی جو پریشر ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے۔ بہرحال جی اس وقت پاکستان کی بھی جو صورتحال ہے وہ کوئی اچھی تو نہیں ہے۔ پیٹرول مزید اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو مہنگا کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 100 روپے کے قریب مہنگا نہ کر دیا جائے، اور آئی ایم ایف کی جانب سے آلریڈی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ پیٹرول کے اوپر کوئی سبسڈی دے رہے ہیں، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس کو جو ہے وہ مزید بڑھائیں۔ اور انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے آلریڈی اربوں روپے عوام کی جیب سے نکالنا ہے، پیٹرول کے اوپر یہ اور لگا دیں گے ٹیکسز، اور عوام کی جیب سے جو پیسہ ہے وہ نکالیں گے۔ تو بہت برا اس وقت پاکستان کی بھی جو سچویشن ہے نا وہ بھی مطلب ہے کہ ایک ایسی سٹیج پر آ گئی ہے کہ یہاں پر کچھ جو فیصلے ہیں وہ لینے پڑیں گے، اور بہت سخت جو حالات ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ اوورآل جو خطہ ہے، جو یورپین جو لیڈرز ہیں وہ اپنے عوام کو بتا رہے ہیں کہ جی آگے جو بہت سخت وقت ہے وہ آنے جا رہا ہے۔ اور اگر یہ جنگ مزید چلتی ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس تقریر میں بھی واضح کر دیا کہ مزید شدت آئے گی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ 2-3 ہفتے میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی، آلریڈی 1 مہینہ ہو گیا، 2-3 ہفتے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اور ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے مع سوائے اس کے کہ یہ ایران کو مکمل طور پر جو ہے وہ سائڈ پر کر دیں، اس کے دانت مکمل طور پر توڑ دیں اور ابنائے حرمز پر اپنا جو کنٹرول ہے وہ حاصل کریں۔ تو یہ ان کے پاس اس وقت یہ آپشنز ہیں،
اور دوسرا جو عرب کنٹریز ہیں دیکھیں اب وہ بھی ان کی جانب سے تو یہ جو آوازیں ہیں وہ اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کسی حد تک اب کامیاب ہو گیا ہے کہ عربوں کو بھی وہ اس جنگ کے اندر گھسیٹے اور ان کے ذریعے یہ لڑائی بھی وہ کرے اور سارے کے سارا جو بل ہے وہ بھی ٹرمپ انہی سے وصول کرے۔ اگلی خبر جو آپ ساتھ شیئر کرنی ہے جی وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ آپ ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ چین کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ چین نے یہ کہا ہے کہ ابنائے حرم بندش کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر غیر قانونی حملے کیے گئے ہیں۔ تو ٹرمپ جی ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی خیر صاف ریزن بھی یہی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابنائے حرم کے اوپر کنٹرول امریکنز کا ہوتا ہے، تو وہ چین کے لیے بھی مسائل ہوں گے، کیونکہ چین 40% اپنا جو پیٹرول ہے، جو آئل ہے، وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ ایران سے لیتا ہے۔ تو اگر امریکنز کا کنٹرول ہوتا ہے تو کیا انہیں اتنا آئل ملے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو کتنی قیمت کے اوپر ملے گا؟ ٹیکسز لگا دیے جائیں گے ایران سے، تو فی الحال وہ کم قیمت پہ ہی جو آئل ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو چین کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ ابنائے حرم ایران کا ہی ہے، اور ایران کے اوپر غیر قانونی جو حملہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ اگلی امپورٹنٹ خبر جی سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے آپ سے شیئر کرنی ہے جی، اور خبر یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب ان کی جانب سے، یہ فارمر پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں، ابھی بھی خیر پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہیں لیکن فی الحال بیرون ملک ہی ہیں۔ تو بہرحال جی انہوں نے ایک بہت بڑا جو دعویٰ ہے وہ کیا، اور اس دعوے میں یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو ہٹانے کے لیے ایک جو سازش ہے وہ کی جا رہی ہے، اور سازش کرنے کے بعد علی امین گنڈا پور کو واپس اس پوزیشن پر بٹھایا جائے گا۔ اب یہ کیا ساری کہانی ہے؟ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی ایون کہ جو رہائی موومنٹ کا کہا گیا تھا، رہائی فورس بنانے کا کہا گیا تھا، اس پر بھی ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی کوئی جو ڈیولپمنٹ ہے اس معاملے پر نہیں ہو رہی۔ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کی بہنیں کے حوالے ہی کر دیا گیا، بس بہنیں جانے اور عمران خان جانے، وہی عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی سہیل آفریدی کے اوپر بھی تنقید ہوئی کہ عید کے بلکہ رمضان سے آپ کی طرف سے بھی مکمل طور پر خاموشی ہے، کوئی بھی آپ کی طرف سے سٹیپس نہیں اٹھائے گئے ایسے کہ جو نظر آ سکے جی کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کاوشیں کر رہے ہیں۔ ایون کہ اب تو آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر آنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، یہ دونوں جو ہیں اپوزیشن لیڈر جنہیں عمران خان صاحب نے بنوایا، جب یہ اپوزیشن لیڈر بن گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، ان دونوں کی جانب سے بھی کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ تو یہ ایک تنقید ضرور تھی اور ویلڈ تنقید تھی، اور میں سمجھتا ہوں سہیل آفریدی پر بھی اس حوالے سے ایک ویلڈ تنقید ضرور ہے، لیکن دوسری طرف ناظرین یہ بھی مطلب جو خبر ہے وہ درست معلوم ہوتی ہے کہ سہیل آفریدی کی جگہ اگر علی امین گنڈا پور واپس آ جاتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں طاقتور حلقوں کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی شاید بہت ساری باتیں نہیں مان رہے، ٹھیک ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو آواز اس طرح سے نہیں اٹھا پا رہے، ان کو دبا لیا گیا ہے یا جو کچھ بھی کیا گیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں جس طرح سے علی امین گنڈا پور کر رہے تھے وہ سہیل آفریدی میں نہیں ہے، اور ایک ٹارگیٹڈ میں کہوں گا کہ ایک جو کمپین آپ اس کو کہیں یا سہیل آفریدی کے حوالے سے جو تنقید ہے نا وہ بھی شروع ہو چکی ہے، اور علی امین گنڈا پور کو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیسے لایا جائے گا، کیا عدم اعتماد کے ذریعے لایا جائے گا یا نااہل کر کے لایا جائے گا؟ تو عدم اعتماد ذرا مشکل لگتی ہے، کیونکہ کیا پی ٹی آئی کے اپنے ہی جو ایم پی ایز ہیں وہ سہیل آفریدی کے اگینسٹ ووٹ دیں گے؟ سہیل آفریدی کو تو عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہوا ہے، ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ماحول ایسا بنا دیا جائے گا کہ دیکھیں سہیل آفریدی جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، جس مقصد کے لیے عمران خان صاحب ان کو لے کر آئے تھے کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں 6 مہینے ہو گئے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کہاں تک پہنچی؟ کوئی اسٹریٹ موومنٹ نہیں چل رہی۔ تو یہ ایک بیانیہ بنا کر بھی عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن نااہل کرنا زیادہ آسان ہے، عدالتوں سے فیصلہ لے لیا اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور کو اس بنیاد پر لایا جائے گا کہ چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں، خان صاحب سے ملاقاتیں ہو نہیں رہی، تو ہم اور کس کو وزیر اعلیٰ بنوائیں؟ سہیل آفریدی کو تو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا اور وہ تو اب نہیں آ سکتے ہیں، تو اس لیے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہی بہتر آپشن ہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ریزائن دے دیں، آپ ہٹ جائیں، تو انہوں نے فوری طور پر ریزائن بھی دے دیا، اور پھر اس کے بعد سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں بھی انہوں نے جو کمپین تھی وہ بھی کی پازیٹیو، ان کا رول بھی تھا، پارٹی کے اندر کوئی گروپنگ ان کی جانب سے نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک جو ساری کہانی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، لیکن اصل یہاں پر مدعا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی باہر جتنی بھی لیڈرشپ موجود ہے بشمول سہیل آفریدی، ان سے آپ کو بالکل امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہنوں کی جانب سے جتنی آواز اٹھائی جا سکتی ہے وہ اپنی طرف سے آواز تو اٹھا رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ایک انقلاب اور عوامی انقلاب، پرامن انقلاب کے ذریعے ہی آ سکتی ہے، اور اس وقت یہ جو رجیم ہے وہ دن بہ دن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے
کہ یہ رجیم کے کنٹرول میں ہی ہے سب کچھ، لیکن یہ کمزور کیسے ہوتی جا رہی ہے؟ ایک تو عالمی جو پریشر ہے وہ بڑھا ہوا ہے، اور دوسرا جو معیشت کی تباہی اس وقت ہو رہی ہے، اور اوورآل پوری دنیا میں یہ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان پر زیادہ امپیکٹ اس لیے کیونکہ یہاں پر آلریڈی کون سی معیشت جو ہے وہ چل رہی تھی۔ خیر یہاں پر پاکستان بہت سارے فائدے بھی اٹھا سکتا تھا، چیزوں کو بہتر بھی کر سکتا تھا، لیکن ان نااہلوں سے، اس نااہل چنتخب حکومت سے کوئی امید خیر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جی اس میں کیا ہوگا کہ عوام خود بخود ہی باہر نکلیں گے ان کی نااہلی کی وجہ سے۔ جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا، آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، تو آپ کے پاس پھر کیا آپشن ہوں گے احتجاج کے علاوہ؟ تو اس ٹائم پر لوگ نکلیں گے، اور میرے خیال سے پھر لوگوں کے پاس ایک جو امید ہوگی وہ عمران خان کی ہی صورت میں ہوگی۔ تو یہ ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، ایٹ دا اینڈ ہونا یہی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ڈیل تو کرنا چاہتے ہیں، وہ آپشنز ہیں عمران خان صاحب کے پاس کہ آج بھی وہ ڈیل کر لیں، اور ایون کہ پولیٹکس میں بھی وہ واپس آ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ اس سسٹم کو آپ نے گرانے کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی کاوش جو ہے وہ نہیں کرنی۔ تو عمران خان صاحب تو کسی قسم کی کوئی ڈیل دینے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے، کوئی ڈیل عمران خان صاحب نہیں دیں گے۔ تو اس لیے جی مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ ڈیل کر نہیں رہے، اور جو باہر کی قیادت ہے ان کو انہوں نے بالکل دبایا ہوا ہے، ٹس سے مس وہ ہو نہیں سکتے۔ تو ایک آخری جو آپشن ہے، یا ایک آخری جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک پرامن تحریک، ایک پرامن جو احتجاج ہے، بڑی تعداد میں ہو، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں، تب ہی عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، اس والے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ رائے کا اثر کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔